تو ना उम्मीदी के मारे वो जन्नत की तरफ नहीं आएंगे। आज लोगों का मजाक उड़ाने वालों का अगर कयामत में ये हाल हुआ तो क्या बनेगा? ना पहुंचाए तकलीफ। नहीं चाहिए मुझे लाइक्स, नहीं चाहिए मेरी पॉपुलैरिटी कि मैं किसी को तकलीफ देकर मशहूर हो जाऊं, किसी का मजाक उड़ाकर मेरे दोस्त खुश हो जाएं। अल्लाह को राजी करने की फिक्र करो। मैं बहुत सारी बातें जबान के हवाले से कर सकता हूं, मगर एक लिमिटेड टाइम है बयान का। मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जबान, हदीस पाक मैंने आपको सुनाई है कि नबी पाक ने गारंटी दी है, जो अपनी जबान और शर्मगाह की मुझे गारंटी दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। ये जबान अच्छी इस्तेमाल करो। अल्लाह ने ये जबान इतनी बड़ी नेमत दी है। मैंने अभी आपको जिक्र करवाया ना, कितना कमा लिया आपने। तिलावत कुरान करें इस जबान से, इस जबान से जिक्रुल्लाह करें, इस जबान से दुरूद पढ़ें, इस जबान से अच्छी बात करें, इस जबान से किसी से हमदर्दी की बात कर लें, किसी के दिल में खुशी दाखिल कर लें। बंदा कहने यार मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं किसी के दिल में कैसे खुशी दाखिल कर दूं? नहीं जनाब, आप मुस्कुराकर भी खुश कर सकते हैं किसी को, प्यार से मिलकर, गर्मजोशी से मिलकर खुश कर सकते हैं। आप किसी के हमदर्दी के दो बोलकर खुश कर सकते हैं। मगर इधर तो हर कोई दिल तोड़ने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। एवरीबडी रेडी टू फाइट। खुदारा नरम हो जाए, शफीक हो जाए। जन्नत में जाना है ना तो कुछ तो एहतियात कर रही होगी ना। दावत इस्लामी में एक बड़ा प्यारा नारा लगाया जाता है, वो क्या है? पहले तोलो बाद में बोलो। हम बोल के तोल रहे होते हैं, यार क्या बोल दिया, पता नहीं क्या होगा, अब उस्ताद साहब तो नाराज हो जाएंगे, लगता है प्रोफेसर साहब बिल्कुल नाराज हो जाएंगे, लगता है फला रिश्तेदार तो अब मेरे से बिल्कुल मुखालिफ हो जाएगा, अरे वो पार्टनर तो लगता है पार्टनरशिप खत्म ही कर देगा, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया। भाई बोलने से पहले सोचना था ना, बोलने के बाद पछता रहे। अल्लाह करे कि जबान का सही इस्तेमाल, इस जबान से गीबत ना करें, इस जबान से दिल आजारी ना करें, इस जबान से फहश बातें ना करें, गंदी बातें ना करें। इस जबान को अच्छे इस्तेमाल में लाएं, इंशाअल्लाह यही जबान आपको जन्नत में पहुंचा देगी। वो पंजाबी शायर कितनी प्यारी बात लिखते हैं, जबान, आंखें, दिल, इन गंदे कामों के लिए अल्लाह ने नहीं दी है। अल्लाह ने क्यों दिया है? सुभान अल्लाह। वो कहते हैं, दिल तारीफ लई ज़बान, दिल याद लई मनाया है, तारीफ लई ज़बान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। अल्लाह ने इन कामों के लिए दिल, जबान और आंखें दी। गंदी चीजें देखने के लिए आंखें थोड़ी दी हैं। इन आंखों से मदीना नहीं देखना। आशिक रसूल तो तमन्ना करता है कि मेरे ख्वाब में नबी पाक की जियारत हो जाए। तो जिसको नबी पाक को देखना है वो गंदी चीजें कैसे देख रहा है? नापाक आंखों से फिर आका का जियारत कैसे करेगा? आंखों को बचाएं हराम से, जबान को बचाएं हराम से, कान को बचाएं हराम से। यकीन करें ये आंखें और कान। अब मैं आता हूं दूसरे टॉपिक की तरफ। ये दूसरा टॉपिक क्या है कि शर्मगाह को हराम से बचाना है। ये जो इंसान बदकारी और बेहयाई की तरफ जाता है ना, ये फौरन नहीं चला जाता। बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं, पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इंसान बदकारी की तरफ जाता है, फिर वो गुनाह का बड़ा काम करता है। कि तन्हाई के गुनाह से बचना ये बड़ी कमाल की बात है। और ये बड़े कहते हैं अल्लाह वालों का तरीका। अल्लाह नसीब कर दे कि जब गुनाह का मौका है, कोई नहीं देख रहा, उस वक्त एक काश दिल पर यह ख्याल जागुजी हो जाए कि रब देख रहा है। एक बार हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहता हुजूर मैं गुनाह से नहीं बच पाता। प्लीज जरा गौर से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत क्योर और प्रिकॉशन है गुनाहों से बचने के हवाले से इस वाक्य में। वो कहता हुजूर मैं बचना चाहता हूं, गुनाह हो ही जाता है। हो सकता है मेरे भाई या नौजवान भी ऐसे हों कि जो चाहते हैं गुनाह ना करें मगर गुनाह हो जाता है। हज़रत इब्राहिम बिन अदम ने कहा अच्छा ऐसा करो, गुनाह करना चाहते हो? कहता हाँ, बच नहीं पाता, मुझे करना पड़ता है गुनाह। कहा ठीक है, अब जब भी तुम्हारा गुनाह करने का जी चाहे ना तो अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ देना। कहता हुजूर ये कैसे पॉसिबल है? दुनिया में जो कुछ है वो अल्लाह ने अता किया, उसके बगैर तो जी नहीं सकूंगा। कहा अच्छा, अब गुनाह करने का जी चाहे तो ठीक है, गुनाह कर लेना, मगर ऐसी जगह जाके करना जहां अल्लाह ना देख रहा हो। तो कहता हुजूर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एवरीवेयर जिधर भी जाऊंगा अल्लाह तो देख रहा है ना, वो अल्लाह की कायनात है। अच्छा ऐसा करो, गुनाह करना है ना करो, मगर अल्लाह की जमीन से, अल्लाह की कायनात से निकल कर लो। तो कहता है मैं उसकी मुल्क और उसकी मिल्कियत वाली जगह से भी बाहर नहीं जा सकता। अच्छा गुनाह करने का जी चाहे ठीक है, करना चाहे तो कर लेना, मगर जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने आए ना
تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کریں, میں نے ابھی توبہ کرنی ہے. تو کہا حضرت nobody have power to deny. کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو؟ جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو, گناہ جتنے کرنے کر لو, مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا. کہا حضرت یہ کس کے پاس پاور ہے؟ وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے, وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا. اب حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلے کہتے نا مقدمہ, ایک آپ کہتے نا پہلے جزیات جمع کیے, باقاعدہ اس کا مائنڈ سیٹ بنایا, اب اسے خوبصورت سمری بیان کی. فرماتے بیٹا ایک بات سنو, تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے, اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے, مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے, جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائیں تو ان کو بھی روک نہیں سکتے. جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو, گناہ کرنا ہی چھوڑ دو. پھر وہ بندہ زاروں کتار رونے لگا اور کہتا ہے حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں, میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. یہ لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے, شیطان اس میں بڑا حملہ کرتا ہے, نفس بڑا حملہ کرتا ہے, گناہوں کی طرف بہت کھینچتا ہے. مگر یہ ولیوں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کریں. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان. اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کر رہا ہے. مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے, مزے کرنے کے دن ہیں. مولوی صاحب بوڑھا ہونے کے بعد میں اللہ اللہ ہی کروں گا, 40-50 سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا, میں داڑھی بھی رکھ لوں گا, ابھی تو انجوائے کرنے دو. چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو انجوائے ان دس لائف, آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے دے, بعد میں میں نے توبہ کر لینی ہے, تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپس میں کر لیتے ہیں. چلیں جناب, آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال کا ہونے تک زندہ رہے گا؟ Anybody have guarantee? Nobody have guarantee. 50 سال زندگی مجھے ملے گی, کوئی ہے؟ نہیں ہے. چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو 1 سال میں زندہ رہوں گا. Nobody have guarantee for live for 1 year. چلو 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے, کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے. سمجھدار لوگ ہیں, میری بات آپ فالو کر رہے ہیں. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا. ارے آج دنیا سے میں جا سکتا ہوں, اور آج چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حرام کرتے ہوئے, شراب پیتے ہوئے, بدکاریاں کرتے ہوئے, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کر حرام باتیں کرتے ہوئے کدھر جاؤ گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے, میں نے آپ کو جنت کا ریوارڈ بتایا ہے, وہاں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے, وی ہیو ٹو گو فرام دس ورلڈ, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. مگر جنت میں جو چلا گیا اسے موت نہیں آنی ہے. ہم فیہا خالدون, قرآن کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو کیوں نہ میں اس ریوارڈ کی تیاری کروں. یہاں نفس کہے گا تھوڑی دوستی کر لے, نفس کہے گا تھوڑی بری چیزیں دیکھ لے, انٹرنیٹ پر نئی فلم آئی ہے, فلاں جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے, ارے سارے دوست نشہ کر رہے ہیں, تو بھی تھوڑے سے سپ لگا لے. آج اپنے آپ کو روکنا ہے, مجھے دنیا کی گندی شراب نہیں پینی, مجھے جنت کی پاکیزہ شراب پینی ہے. مجھے دنیا کی بے حیائی نہیں کرنی, گندی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف نہیں جانا ہے. میری بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ نیت کریں کہ ہم پردہ کریں گے, ہم بوائے فرینڈ کی طرف نہیں جائیں گے. انشاءاللہ ہم جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے, جنت کا گھر حاصل کریں گے. یہ تھوڑی سی زندگی صبر سے گزار لو, تھوڑی سی زندگی توبہ کر لو. آج تھوڑی دیر ہال فل ہو گیا ہے, مجھے بھی پسینہ آ رہا ہے, آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی, مگر مجھے بتائیے قیامت کے دن گرمی کیسی ہوگی؟ جب 50,000 سال کا دن ہوگا, سورج 1.25 میل پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, there is no shadow, اللہ کے عرش کے سوا پوری قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا. سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, چند خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا. ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری, قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. پلیز اپنی جوانی کو بچا لو. ایک بزرگ تھے, 100 سال عمر ہو گئی, ان کی آنکھیں بھی صحیح, ان کے دانت بھی صحیح, ان کی سماعت بھی صحیح, ایوری تھنگ پرفیکٹ, جوان. لوگوں نے کہا حضور 100 سال میں تو بندہ بستر سے لگ جاتا ہے, یور ایوری پارٹ آف دا باڈی از پرفیکٹ, یہ کیسے پاسبل ہے؟ کمال کا جواب دیا, کہتے ہیں میں نے جوانی میں
اپنے ان پارٹ آف دا باڈی کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہیں کیا، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے میرے نازا کو سلامت کر رکھا ہے۔ آپ اچھا بڑھاپا گزارنا چاہتے ہیں نا تو پاکیزہ جوانی گزاریے، خدا را اپنے آپ کو بچائیے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب آپ حرام دیکھنا بند کریں گے۔ سرما لگاتے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے نا؟ سرما لگاتے وقت ہاتھ کانپتا ہے کہ یار تھوڑا سا احتیاط سے لگانا ہے، کہیں آنکھ میں سلائی نہ لگ جائے۔ اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھیں۔ موٹر سائیکل پر تو جاتے ہیں، کبھی کبھی کچرا آنکھ میں آ جائے، لال ہو جاتی، سرخ ہو جاتی آنکھ۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اتنی نازک آنکھیں ہیں، اور ان آنکھوں کو جو حرام سے فل کر رہا ہے، روزانہ انٹرنیٹ پر نہ جانے کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے، قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ کیسے برداشت کریں گے؟ ہم بہت کمزور ہیں میرے بھائیوں، خدا را توبہ کر لیجیے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، بڑی خطائیں ہو گئی ہیں، مالک تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں، اے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے اور اگلی زندگی اچھی عطا کر دے، ہمیں نیک بنا دے۔ ہم آ جاتے ہیں شیطان کے واروں میں، کمزور ہیں، مالک تو طاقتور ہے، ہماری مدد کر، ہمیں حرام دیکھنے سے بچا، ہمیں حرام سننے سے بچا، ہمیں حرام بولنے سے بچا، ہمیں اپنی اعضاء کو حرام کاریوں سے بچانا نصیب فرما۔ اور جن خوش نصیبوں کو نبی پاک نے جنت کی گارنٹی دی ہے، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ یہ بدکاری کتنا برا گناہ ہے، یہ جو لوگ حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تھوڑی سی انجوائمنٹ کے لیے، ایسے پروگرامز میں جانا جو آپ کا دل اس طرف لے جائیں حرام کاری کی طرف، ہمیں پہلے پریکاشن کرنی ہوگی کہ تاکہ ہم اس طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو آج میرا میسج یہی ہے، آج میرا پیغام یہی ہے کہ خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، نہ جائیں حرام کاریوں کی طرف۔ اب اس میں بہت بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے، I'm not sure کہ سب کا ذہن بن رہا ہو، مگر ایسے سعادت مند بھی ہوں گے جن کا یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، مجھے اکیلے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا جواب اکیلے ہی دینا ہے۔ اب اگر مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے تو مجھے ان گناہوں سے بچنا ہوگا۔ یاد رکھو، جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے، کبھی برائٹ گریو کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے؟ کیونکہ قبر دو طرح کی ہوگی، there are only two types of graves۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبر دو طرح کی ہوتی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گھڑا۔ Now it's up to you which type of grave you like to live۔ کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گے اور کیسے رہو گے؟ جہنم کے گھڑے میں، سانپ اور بچھوؤں میں، یا جنت کے باغ میں؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ اس طرح کی سپیچز، اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں، مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں، وہی گیدرنگ ہے، یار چھوڑو یار مولوی صاحب تو ڈرانے والی باتیں کر رہے تھے، پھر چلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں۔ اب بندہ کہ یار میں ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ارے کیا مولوی ہو گیا ہے، بار بار نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسے دوست جو ہے نا وہ ہمیں نیک نہیں بننے دیں گے۔ اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے، اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے، آپ پڑھائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو ان ڈل دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں، یا آپ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو پڑھاکو ہوتے ہیں، جن کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو اچھی سبق کی تیاری ہو جائے گی، یہ اچھے اسٹوڈنٹ سے میں بھی اچھا بن جاؤں گا۔ دنیا میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، تو اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے نا میرے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، تو آپ کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی۔ وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق ہو رہا ہے؟ مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں، جنت میں جانا ہے۔ خدا را ایسی کمپنی ڈھونڈو، اس کمپنی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو خدا را اچھوں کی صحبت تلاش کیجیے۔ آج کے دور میں بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی کا ماحول ہے، جو ہمیں ایسے دوست دیتا ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ احادیث کا مضمون ہے، دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ بتائیے کوئی ایسا دوست ہے ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے، کانسرٹ یاد آتا ہے، عجیب و غریب باتیں یاد آتی ہیں۔ ایسے دوست کس کام کے جو نہ دنیا میں میرے کام آئیں اور مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کہیں یار آپ جنازہ پڑھیں، کہتے ہیں یار ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکیں؟ اللہ کرے میرے ایسے دوست ہوں کہ مجھے سنت کے مطابق غسل دیں، کفن دیں، مجھے قبر میں اتاریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کرتے رہیں۔
تو خدارا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا کے ریوارڈ کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، جنت کے لیے بھی اسٹرگل شروع کر دیجئے، اچھی کمپنی اختیار کیجئے، اور دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے۔ ہماری بکس پڑھنا شروع کر دیں، ویب سائٹ کو وزٹ کریں، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان، اپنی شرمگاہ اور دیگر زندگی اپنے پارٹس آف دا باڈی کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل پابندی سے دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس سے بہت کچھ اس طرح کی سپیچز سننے کو ملتی رہیں گی اور آپ کو فائدہ ہوگا۔